अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज की शॉर्ट स्टोरी में देखते हैं कि आपके लिए कौन सी स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है इस्माइल रब्बानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शहनाज ने डाइजेस्ट रखा और मुस्कुराने लगी। कहानियां लिखने वाले भी क्या क्या लिख जाते हैं, इसने सोचा। हर लड़की को शहजादी बना देते हैं और फिर इसे ख्वाबों के किसी शहजादे से मिला देते हैं। अगर कोई इंसान दस्तयाब ना हो तो कोई मावराई महलूक ही ले आते हैं। उसने करवट बदलकर ड्रेसिंग टेबल के आईने में देखा। आईना उसे बता रहा था कि वो शहजादी ना सही लेकिन शहजादियों जैसा रंगो रूप जरूर रखती थी। उसकी सहेलियां और कॉलेज की फ्रेंड्स भी यही बताती थी, मगर इसने खुद को कभी शहजादी नहीं समझा। इसने हमेशा खुद को यही बावर कराया कि वो एक आम सी लड़की है जिसका ताल्लुक जरा बेहतर मियारे जिंदगी रखने वाले मुतवसत तबके से था। उसने कभी किसी शहजादे का ख्वाब नहीं देखा था। शहनाज, अम्मी ने इसके कमरे में झांका। अपने अब्बू को दूध गर्म करके दे दो, मैं ईशा पढ़ने जा रही हूँ, और बर्तन भी धो देना। जी अम्मी, उसने उठते हुए कहा। किचन में आकर इसने दूध उबलने के लिए रखा। कुछ बर्तन रखे थे, इन्हें धोने लगी। इसे फिर कहानी याद आई और वो मुस्कुराने लगी। इसके होंठ गुदाज थे। जब वो मुस्कुराती तो इसके गोशे भींच जाते थे। खुमार की आंखें नशीली हो जाती थीं। वाकई कहानी लिखने वाले जादूगर होते हैं। आदमी को कैसे अपने सेहर में जकड़ लेते हैं। इसे हकीकत की दुनिया से दूर तस्वुराती दुनिया में ले जाते हैं। जिंदगी की तलख हकीकतें भुलाकर अनजानी हसीन वादियों की सैर कराते हैं। छनछनाती आवाज से होश में ले आई। दूध उबल रहा था। इसने तेजी से चूल्हा बंद किया। अभी वो अबू को दे देती, मगर सुबह नाश्ते के लिए अबू को दूध जाकर लाना ही पड़ता। इनका घर अब पारा के एक नए आबाद होने वाले ब्लॉक में था। यहाँ से आम जरूरियात की कोई चीज लेने के लिए भी खासी दूर जाना पड़ता था। उनका दूध वाला शाम को आकर दूध दे जाता था। वो झुंझुला गई थी। मैं भी अहमक हूँ, कहानी अच्छी लगी, पढ़ ली, ये क्या, इस पर सोचना शुरू कर दिया। अब अबू को सुबह जाकर दूध लाना होगा। कॉलेज की वजह से इन्हें वैसे ही खासी सुबह उठना पड़ता था। प्रोफेसर सलीम अहमद उस्मानी एक कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। इन्हें रोजाना 7 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। कॉलेज भी इस्लामाबाद में खासा दूर था। कॉलेज के आसपास के इलाके इतने महंगे थे कि वहां रहने का सोचना भी मुहाल था। मजबूरन प्रोफेसर साहब को इस दूर की बस्ती में मकान बनाना पड़ा था। इलाका बेहद खुला और पुरफजा था। पास ही पहाड़ियां नजर आती थी। पानी, बिजली, गैस और फोन की सहूलियात थी, मगर आम अशियाई जरूरियात नायाब थी। उनके लिए खासा दूर जाना पड़ता था। प्रोफेसर साहब रोजाना शहनाज को इस स्टॉप तक छोड़ने जाते थे, जहां से इसे यूनिवर्सिटी के लिए बस मिल जाती थी। खुद को बुरा भला कहते इसने बाकी मांदा दूध ग्लास में निकालकर इसमें हल्की सी शक्कर मिलाई। अबू फीका दूध नहीं पीते थे। दूध इसने ले जाकर अबू को दिया। वो हस्बे मामूल सोने से पहले अपने अगले रोज के लेक्चर की तैयारी कर रहे होते थे, या अगर लेक्चर नहीं होता था तो कोई किताब पढ़ते थे। इस वक्त भी वो एक किताब पढ़ रहे थे। शहनाज ने किसी कदर शर्मिंदगी से इन्हें बताया, अबू, वो दूध उबल गया था, सुबह नाश्ते के लिए लाना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराकर उसे देखा। डोंट वरी बेटा, मैं कल ही मिल्क पैक का कॉटन ले आया हूँ। शुक्र अल्लाह का। उसने सुकून की सांस ली, फिर अब्बू को शरारत से मुस्कुराते देखकर झिम गई। फिक्र न करे, मैं आपकी अम्मी को नहीं बताऊंगा। अब्बू, पता नहीं, मैं सोचूं मैं ऐसी गुम थी। वो बोली। बेटा, मैं तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल समझता था। प्रोफेसर साहब ने ऐनक उतार दी थी। पता नहीं अब्बू, मैंने आज एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी है, वही ज़हन पर तारी थी। अब्बू, ये कहानी इंसान को इतना इंस्पायर क्यों करती हैं? प्रोफेसर साहब ने गहरी सांस ली। क्योंकि कहानियां बुनियादी तहलीक होती हैं, आगे इसके बल पर तहलीक होती है। फिल्में बनती हैं, थिएटर किया जाता है, गाने गाए जाते हैं। अब कोई शख्स कहानी कैसे लिखता है? उसने इश्तियाक से पूछा। कहानीकार के लिए बुनियादी तौर पर हसास होना जरूरी है। अबू ने दूध का गिलास उठाया, उससे एक घूंट लेकर बोले, जब वो अपने इर्द गिर्द माशरे को और इसकी नाहमवारी को महसूस करता है, तब इसका तखय्युल कोई ख्याल पेश करता है और वो उसे मौजूद अल्फाज में पेश कर देता है। लेकिन अबू, वो चीज जिसे हम फिक्शन कहते हैं और जो हमारे मुआशरे में आमतौर से नहीं पाया जाता, इसे लिखने वाला कहाँ से लाता है? शहनाज ने पूछा। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई भी शय खालिस फिक्शन नहीं है। हर ख्याल की कहीं ना कहीं बुनियाद होती है। ख्याली चीजें भी बिल्कुल ख्याली नहीं होती हैं, जैसे जिन, भूत, प्रेत वगैरह। हाँ, ये भी, इनकी भी कुछ ना कुछ बुनियाद होती है, जैसे कि जिन्नों का वजूद कुरान शरीफ से भी साबित है। इस तरह दुनिया में बेशुमार मावराई वाकयात ऐसे होते हैं जिनकी तौजीह मौजूदा इंसानी इल्म नहीं पेश कर सकते। यानी जो भी कहानी लिखी जाती है वो खालिस फिक्शन नहीं होती। शहनाज ने कहा, मगर अभी मैंने डाइजेस्ट में एक कहानी पढ़ी जो बेहद फिक्शन है। मेरे ख्याल में इस किस्म का फिक्शन हमारे मुआशरे में मुमकिन नहीं है, बल्कि शायद हमारी दुनिया में ही नहीं है। किस किस्म की कहानी है? प्रोफेसर साहब ने दिलचस्पी ली थी। वो अबू, मैं आपको रिसाला ला दूंगी। शहनाज जरा झिम गई थी। कहानी क्योंकि इश्क व आशिकी पर मबनी थी, इसलिए उसे बताते हुए शर्मा रही थी। फिर आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके बेटा। प्रोफेसर साहब ने ऐनक लगा ली थी। ये इस बात का इशारा था कि अब वो दोबारा किताब में गुम हो जाएंगे। शहनाज खाली गिलास उठाकर इनके पास से उठ गई। इसने गिलास और दूध की पतीली धोई।
امی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی. ان کا یہ عمل خاصی دیر جاری رہتا تھا. اس کے باوجود سونے چلی جاتی تھی. شہناز نے کچن کی اور دوسری روشنیاں بند کی، باہر تالے لگائے، دروازے کھڑکیاں چیک کی. ان کا علاقہ اگرچہ جرائم سے پاک تھا لیکن ذرا سنسان تھا، اس لیے وہ احتیاط کیا کرتی تھی. ہر روز رات سونے سے پہلے سب کچھ چیک کر کے اور اپنی تسلی کر کے سویا کرتی تھی. 4 کمروں کے متوسط سے مکان میں 2 بیڈ تھے، ایک ڈرائنگ تھا اور کچن کے ساتھ متصل سا ڈائننگ ہال تھا. مکان کے 3 اطراف 4 فٹ چوڑی حالی پٹی تھی اور سامنے والے حصے میں چھوٹا سا لان تھا جہاں پروفیسر صاحب نے پام کے درخت اور ان کی بیگم نے گلاب کی کیاریاں بنوائی ہوئی تھی. ان میں ہر رنگ کا گلاب تھا. گھاس پر درمیان میں پلاسٹک چیئرز اور ٹیبل تھی. شام کی چائے وہ عام طور سے یہی پیا کرتے تھے. لان کے ساتھ گیٹ تک گول پتھروں کا فرش تھا جس پر پروفیسر صاحب کی ایف ایکس کار پارک رہا کرتی تھی. وہ عام طور پر دوپہر 3 بجے تک دفتر سے آ جاتے تھے. اس کے بعد شاذ ہی کہیں جاتے تھے. سب دیکھ کر اور اطمینان کر کے شہناز اپنے کمرے میں آ گئی. واش روم سے آ کر اس نے دعا پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی. اپنے کپڑے اس نے پہلے استری کر لیے تھے. کل ایک مختصر سے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی مگر کہانی میں کھوکر سے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا. اب اسے صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے بس میں پڑھنا تھا. وہ سونے کے لیے لیٹی تو ذہن میں پھر اس کہانی کا خیال آیا. بھلا شہزادے کہیں ملتے ہیں؟ آج کل تو بادشاہتیں ختم ہو رہی ہیں، شہزادے کہاں سے ملیں گے؟ ہاں، یہ لکھنے والی پتہ نہیں کہاں سے خیالات لے آتے ہیں. آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا. صبح سویرے یونیورسٹی پہنچی. آج اسے 3 لیکچر لینے تھے، پھر لائبریری میں جا کر نوٹس بنانے تھے. لکھتے لکھتے اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. لائبریری میں تاخیر کی وجہ سے گھر بھی دیر سے پہنچی تھی. امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. گرمی میں اکثر انہیں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو جاتی تھی. انہوں نے سالن بنا لیا تھا، روٹیاں اسے بنانی تھی. تھکن اتنی تھی کہ وہ صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا سکی. ابھی وہ سونے کا سوچ رہی تھی کہ امی نے اسے ڈسٹنگ کا کہہ دیا. شام کو محلے کی کچھ خواتین ان سے ملنے آ رہی تھی. انہیں اس مکان میں منتقل ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا، اس لیے زیادہ جان پہچان نہیں تھی. اسے ڈسٹنگ بھی کرنا پڑی. اس کے بعد آنے والی خواتین کے لیے ناشتے کا انتظام بھی کرنا پڑا. 5 بجے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس لیے اس نے شاور لیا اور کپڑے بدل کر ٹی وی دیکھنے لگی. ان کے گھر میں کیبل یا ڈش نہیں تھی، اس لیے پی ٹی وی کے چند چینلز آتے تھے. بور ہو کر اس نے ٹی وی بند کیا. اس دوران میں محلے والی خواتین آ چکی تھی. اس نے انہیں چائے اور ناشتہ پیش کیا، پھر بوریت دور کرنے کے لیے کمپیوٹر آن کر کے نیٹ لگا لیا. اپنی میلز چیک کی، کچھ براؤزنگ کی اور پھر کمپیوٹر بند کر کے کچن میں آئی تو رات کا کھانا تیار کر کے ہی وہاں سے نکلی. پروفیسر صاحب مسجد سے عشاء پڑھ کر آئے تو انہوں نے کھانا کھایا. شہناز نے نماز پڑھ کر اپنے لیے چائے بنائی اور وقت گزاری کے لیے رسالہ اٹھا لیا تھا. پھر کہانی کے سحر نے نکلنے ہی نہ دیا تھا. جب کہانی ختم ہوئی تو وہ چونکی. تھکن اور نیند کے مارے چور بدن کے ساتھ جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کا خیال تھا کہ اسے فوراً نیند آ جائے گی، مگر نیند کی بجائے کہانی کے الفاظ اور کردار اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے. امی حسب معمول اس پر دعا پڑھ کر پھونکنے کے لیے آئی تو وہ جاگ رہی تھی. امی نے حیرت سے کہا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم سو چکی ہوگی، مگر آج تم نے کام بھی کتنا کیا ہے. ان کے لہجے میں محبت آ گئی تھی. تھکن تو بہت ہو رہی ہے پر پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے. امی اس پر پھونک کر اسے سونے کا کہہ کر چلے گئیں. شہناز نے اپنی سہیلی کا بتایا نسخہ آزمایا. چاروں شانے چت لیٹ کر اس نے ہاتھ سیدھے کیے اور بے حد توجہ سے سانس آہستگی کے ساتھ اندر باہر کرنے لگی تھی. رفتہ رفتہ ساری سوچیں ہٹتی چلی گئیں اور اس کا ذہن پرسکون ہو کر نیند میں ڈوب گیا تھا. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی. اتنا حسین چہرہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. بے حد سیاہ سرمگی آنکھیں جن کے اوپر گھنی مگر جیسے پینسل سے بنائی ہوئی بھویں سایہ فگن تھی. ستواں کھڑی ناک، تلے ہلکی سنہری مونچھیں تھیں، موزوں ترین ہونٹ، کشادہ پیشانی اور چمکدار رخسار. شانوں تک دراز بال بکھرے تھے. اس نے سیاہ رنگ کا با نما لباس پہنا ہوا تھا جس پر سنہری تار سے نقش بنائے گئے تھے. شہناز نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ مسکرایا تو اس کے ادھ کھلے لبوں سے بے حد چمکدار دانت چھلکنے لگے تھے. وہ بولا، میں وہی ہوں جس پر تم یقین نہیں رکھتی. اس کی آواز بھی تاثر اور گہرائی سے بھرپور تھی، دل سے نکل کر دل میں اتر جانے والی. میں کس پر یقین نہیں رکھتی؟ شہناز الجھ گئی تھی. اپنے خوابوں کے شہزادے پر. وہ اس بات سنجیدگی سے بولا، دیکھ لو، میں خواب نہیں ہوں، حقیقت ہوں. مجھے چھو کر دیکھو، ڈرو مت، آؤ چھو. اس نے ہاتھ شہناز کی طرف بڑھایا. شہناز کو اپنا بدن پسینے میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا. اس نے شرماتے اور گھبراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھو لیا. گرم اور سخت ہاتھ، کسی زندہ حقیقت کی طرح. اس نے تعجب سے شہزادے کی طرف دیکھا. یہ تو حقیقت ہے. اب یقین آیا میں حقیقت ہوں، خواب نہیں، سچ مچ کا شہزادہ ہوں. آؤ میرے پاس آؤ. اس نے ہاتھ پھیلائے. نہیں. شہناز گھبرا کر پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھ کھل گئی تھی. اس کا بدن پسینے میں ایسے شرابور تھا جیسے ابھی نہا کر آئی ہو. دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا اور گلا ریت کی طرح خشک تھا. اس نے اٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. اس کی نظر بستر کے ساتھ تپائی پر رکھے شفاف جگ میں پانی پر پڑی. تب اسے احساس ہوا کہ اسے کتنی شدید پیاس لگ رہی تھی. اس نے گلاس میں پانی بھرا اور ایک ہی سانس میں خالی کر گئی. اس نے فریج سے ٹھنڈا پانی جگ میں ڈالا تھا لیکن کئی گھنٹے سے رکھے رکھے یہ نارمل ہو چکا تھا. اسے شدت سے ٹھنڈے پانی کی خواہش ہو رہی تھی.
وہ اٹھی، باہر آ کر اس نے فریج سے پانی نکال کر پیا تو اسے کچھ سکون ملا تھا۔ کیا ہوا شہناز؟ اچانک امی کی آواز آئی۔ وہ اچھلی، اس کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا تھا۔ مہناز بیگم اکثر رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی تھیں۔ اس وقت بھی وضو کرنے جا رہی تھی کہ ڈرائنگ روم میں آہٹ سن کر آ گئیں۔ شہناز نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی، پیاس لگ رہی تھی اور جگ میں رکھا پانی گرم ہو گیا تھا، اس لیے فریج سے پانی لے رہی تھی۔ امی سر ہلا کر اندر چلی گئیں اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ روشنی بجھا کر وہ لیٹی تو اسے بستر نم محسوس ہوا، اسے اتنا پسینہ آیا تھا کہ بستر بھیگ گیا تھا۔ وہ ذرا سرک کر خشک جگہ پر لیٹ گئی۔ کھڑکیاں کھلی تھی اور ان سے رات کی ہنکی اندر آ رہی تھی۔ اسے اپنے خواب پر ہنسی آنے لگی۔ اس نے کہانی کے بارے میں اتنا سوچا تھا کہ اسے خواب میں بھی کہانی کا کردار مل گیا تھا۔ میں خواب نہیں ہوں۔ اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی اور وہ اچھل پڑی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اٹھو شہناز بیٹے، 7 بج رہے ہیں۔ امی اسے اٹھایا، تمہارے ابو تیار ہیں؟ بوجھل سر اور ٹوٹتے جسم کے ساتھ وہ جلدی سے اٹھی۔ اس نے تیزی سے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، بالوں میں برش کر کے بینڈ لگایا، کتابیں، پرس اور چادر لے کر باہر آ گئی۔ امی نے اس کا ناشتہ لگا دیا تھا، 4 سکے ہوئے توست، ہاف بوائل ایگ، 1 گلاس دودھ اور پھر آخر میں چائے۔ اس نے امی سے کہا، آپ نے فجر میں کیوں نہیں اٹھایا؟ میری خود ذرا دیر سے آنکھ کھلی تھی، میں پھر آئی تو تم بے خبر سو رہی تھی۔ امی نے اسے بتایا، رات بھی تم دیر سے سوئی تھی، اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ بس میں پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں چرا لی تھی۔ جیسے تیسے اس نے ناشتہ کیا، 2 توست کھائے، دودھ کا گلاس ادھورا رہ گیا، چائے کا وقت نہیں تھا۔ بس امی بھوک لگی تو میں یونیورسٹی میں کچھ لے لوں گی۔ 1 منٹ۔ انہوں نے جلدی سے خاص اس کے بنائے بٹر چکن سینڈوچ نکالے، انہیں شاپر میں لپیٹ کر اس کے پرس میں رکھ دیا۔ بھوک لگے تو یہ کھا لینا، کینٹین سے کوئی الا بلا لے کر مت کھانا۔ جی امی۔ وہ کتابیں اور بیگ لے کر باہر لپکی۔ پروفیسر صاحب کار کا ہارن بجا رہے تھے، آج انہیں ویسے ہی دیر ہو گئی تھی۔ مہناز بیگم انہیں خداحافظ کہنے اور گیٹ بند کرنے پیچھے آئی تھی۔ خداحافظ امی، اس نے کہا۔ خداحافظ شہناز، اور آپ بھی خیال سے گاڑی چلائیے گا، انہوں نے ہر روز کی طرح کہا۔ پروفیسر صاحب نے گاڑی نکالی اور پھر تیزی سے روانہ ہو گئے۔ 10 منٹ بعد انہوں نے اسے اسٹاپ پر اتار دیا جہاں سے اسے یونیورسٹی کی بس ملا کرتی تھی۔ 7:30 والی بس نکل گئی، اب دوسری بس 8 بجے آتی تھی۔ اس نے بہتر سمجھا کہ کوچ میں بیٹھ جائے، اگرچہ ان میں مشکل سے ہی جگہ ملا کرتی تھی۔ بمشکل اسے ایک بس میں جگہ ملی تو وہاں کچھ پڑھنے والا ماحول نہیں تھا۔ رات نیند کی کمی اب اثر دکھا رہی تھی، وہ سارے راستے اونگتی رہی تھی۔ بس نے اسے خاصی دور اتارا تھا اور اسے چل کر یونیورسٹی کیمپس تک جانا پڑا تھا۔ اس کا سارا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے تیاری بالکل نہیں کی تھی، ایسے میں کیا ٹیسٹ دیتی۔ آج صرف 2 لیکچر تھے۔ نفسیات کی جونیئر پروفیسر ماجبین نہیں آئی تھی، ان کی طبیعت خراب تھی۔ سینئر کیمبرج کے بعد شہناز نے گریجویشن میں نفسیات کا مضمون لیا تھا اور ماسٹرز میں یہی مضمون رکھا تھا۔ دوسرا سمسٹر اتنا اچھا نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو مکان کی تبدیلی کی وجہ سے خاصی ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس کے کئی اہم لیکچر مس ہو گئے تھے۔ پھر 1 ہفتہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی۔ اس کی بدقسمتی کے پروفیسر ماجبین نے اسی دوران میں 4 اہم لیکچر دے دیے تھے، جن میں فرائیڈ اور روسو پر بھی لیکچرز تھے۔ ان کی کمی اس نے جیسے تیسے ساتھی لڑکیوں سے لے کر پوری کر لی تھی، مگر زیادہ نقصان سے 2 اہم ٹیسٹوں میں عدم شرکت سے ہوا تھا، جن کے نمبر فائنل رزلٹ میں شامل کیے جاتے تھے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ پچھلے سمسٹر کی طرح وہ اس بار بھی ٹاپ کر سکے گی۔ ٹیسٹ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بہتر سمجھا کہ لائبریری میں ہو آئے۔ لائبریری ڈپارٹمنٹ سے خاصی دور پڑتی تھی۔ اس نے جا کر 2 کتابیں نکلوائی اور ان سے اپنے اگلے مضمون کے لیے پوائنٹس اتارنے لگی۔ نفسیات مشکل مضمون تھا، اس میں جدتوں نے طلبہ کو اور بھی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس نے بیزاری سے سوچا، میں نے خواہ مخواہ کی مصیبت مول لی ہے۔ دراصل طبیعت کا بوجھل پن ہر جگہ اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ طاہر نے غور سے اس جھنجھلائی لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اسے 1-2 بار لائبریری میں دیکھ چکا تھا۔ وہ خود MBA کر رہا تھا۔ اس کے شعبے میں خاصی بڑی اور شاندار لائبریری تھی، مگر بعض کتابوں کے لیے اسے یونیورسٹی کی لائبریری میں آنا ہی پڑتا تھا۔ آج وہ ایک کتاب کے لیے آیا تھا۔ کتاب ایشو کرا کے وہ ریڈنگ روم میں آ گیا تھا۔ اگرچہ لڑکیوں کے لیے علیحدہ ریڈنگ روم تھا، لیکن یہ کامن تھا جہاں لڑکیاں بھی آ سکتی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے یہ لڑکی یہاں بیٹھی تھی۔ طاہر نے اسے غور سے دیکھا۔ کسی قدر موٹے لبوں اور موٹی آنکھوں کے ساتھ وہ بہت پرکشش لڑکی تھی۔ بلا شبہ اس کے حد و حال شاہانہ تھے۔ شہناز کو بلاخر احساس ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گئی۔ وہی نقوش تھے، وہی گھنے گھنگریالے بال جو شانوں سے ذرا اوپر تک آ رہے تھے، وہی سبھی پیشانی، ستواں ناک، ہلکی سنہری مونچھیں، ان کے تلے اس کے مسکراتے لب۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کیا وہ پھر کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ وہی چہرہ تھا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کس طرح اسے گھور رہی تھی۔ شہناز نے بوکھلا کر اپنی نظریں کتاب پر جما دی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میرے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس کا ذہن اس کی نفسیاتی توجیہ پیش کرنے لگا۔ ممکن ہے شہناز نے پہلے بھی اس لڑکے کو دیکھا ہو، یہ چہرہ اس کے لاشعور میں رہ گیا ہو۔ جب اس نے کہانی پڑھ کر وہ خواب دیکھا تو لاشعور نے اس چہرے کو شہزادے کے طور پر پیش کر دیا۔ مگر اسے ہی کیوں؟ اس نے جھنجھلا کر سوچا، کیونکہ اس کے نقوش واقعی شہزادوں جیسے ہیں۔ ذہن نے وضاحت کی۔ باختیار اس نے اسے دیکھا، وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرایا تو شہناز کو غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور کرسی سے اٹھ گئی۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھ رہا ہے۔
اس نے لائبریری کی عمارت کی سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچا، اگر صورت اسے ملتی ہے تو سچ مچ کا شہزادہ تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا بات ہے شہناز بی بی؟ بانو اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے وہ لڑکیوں میں بلی کے نام سے مشہور تھی۔ بالکل خاموشی سے دبے قدموں آتی تھی۔ شہناز یونیورسٹی میں اس کے سب سے زیادہ نزدیک تھی۔ بانو کی بچی، اس طرح مت ڈرایا کر، اس نے خفگی سے کہا۔ اچھا نہیں ڈراؤں گی۔ یہ بتا موڈ کیوں آف ہے شہزادی کا؟ بس رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی، صبح سے سر بوجھل ہے، اس وقت بھی درد ہو رہا ہے۔ چل کیفے چلتے ہیں، وہاں سموسے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ مننے کے پاس سر درد کی کوئی نہ کوئی دوا بھی ہوگی، تیرے سر کا درد یوں بھاگ جائے گا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ یونیورسٹی کے کیفے کے مالک کو وہ مننے بھائی کہا کرتی تھی، کیونکہ اچھی خاصی عمر کے باوجود دیکھنے میں کم عمر لڑکا لگتا تھا۔ کیفے میں آ کر انہوں نے چائے سموسوں کا آرڈر دیا۔ اب شہناز کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ سموسے آنے تک اس نے امی کے دیے سینڈوچز نکال لیے۔ واہ امی ہو تو آنٹی جیسی، بانو نے چٹخارا لیا۔ کیا مزے کے سینڈوچز ہیں۔ جب تک انہوں نے سینڈوچ ختم کیے، سموسے اور چائے آ گئی، ساتھ میں پیناڈول کی 2 گولیاں بھی تھیں۔ شہناز نے پانی سے گولیاں نکلی، دونوں نے مل کر سموسے کھائے۔ کیفے میں سموسوں کے ساتھ دی جانے والی چٹنی اتنی مزیدار ہوتی تھی کہ بانو نے اسے ایسے ہی کھا لیا۔ شہناز نے اسے ڈانٹا، یہ کیا حرکت ہے؟ کھانے کی چیز تھی، وہ ڈٹائی سے بولی۔ کھا لی، مارو گولی۔ یہ بتاؤ کل رات نیند کیوں نہیں آئی؟ کس کا خیال ہے بے چین کر رہا تھا؟ کون آنکھوں کی نیند چرا لے گیا؟ پکو مت، وہ جم گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ بات بانو کو کیوں نہ بتائی جائے۔ بے شک وہ ذرا چلبلی طبیعت رکھتی تھی، مذاق کرتی تھی، لیکن جب اسے کوئی اپنا مسئلہ بتاتا تھا تو وہ پوری سنجیدگی سے سنتی اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ بانو سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا مسئلہ میری جان؟ تو بانو کو جانتی ہے، بے فکر ہو کر نام بتا دے۔ بکواس نہ کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شہناز بولی۔ اس نے بانو کو کہانی، پھر اپنے خواب اور پھر لائبریری میں ملنے والے شخص کے بارے میں بتایا۔ بانو نے بھی وہی وضاحت کی جو اس کے ذہن میں آئی تھی۔ یار کہانی اتنی متاثر کن تھی کہ اس نے عارضی طور پر تیرے خواصوں پر قبضہ کر لیا، اور جہاں تو خواب میں نظر آنے والے شہزادے کی اس لائبریری والے بندے سے مشابہت ہے، تو اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ پھر ممکن ہے وہ بندہ یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہو یا کام کرتا ہو، اور تو نے اسے سرسری سا دیکھا ہو، تیرے شعور نے اسے فراموش کر دیا ہو، لیکن لاشعور نے اسے یاد رکھا ہو۔ جب تو نے خواب دیکھا تو اسے ہی شہزادے کے روپ میں دیکھ لیا۔ نفسیات کے لحاظ سے یہ کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ شہناز نے خود کو پرسکون محسوس کیا تھا۔ ایسا ہی ہوا ہے، ہر دفعہ کا یہ بتا کہ آج کا ٹیسٹ ریوائز کیا جائے گا؟ میں نے تیاری ہی نہیں کی تھی۔ ممکن ہے پروفیسر شکیل دوبارہ ٹیسٹ لیں، لیکن سیمیسٹر کے آخر میں ہی ہوگا۔ دوسرے لیکچر کا وقت قریب تھا۔ وہ کتابیں سنبھالتی اٹھ گئی۔ بانو اسے ایک سیمیسٹر سینئر تھی، مگر دونوں اکثر ساتھ ہی نظر آتی تھی۔ پیناڈول چائے کے ساتھ لے کر اس کا سر کا درد کسی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ لیکچر کے بعد وہ بانو کے ساتھ دوبارہ لائبریری گئی۔ اس نے جو نوٹس لینے تھے وہ اتارنے لگی۔ بانو وقت گزاری کے لیے ایک مزاحیہ کتاب اٹھا لائی۔ نوٹس بناتے بناتے اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے سر اٹھایا، وہی چہرہ تھا، مگر کتابوں کے ایک ریک کے پاس۔ اسے ابھی طرف متوجہ دیکھ کر وہ جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ بانو نے اسے چونکتے دیکھا تو نظروں میں سے سوال کیا۔ شہناز نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بانو نے اس سمت دیکھا۔ کیا یہ وہی ہے؟ بانو نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں وہی ہے، اس نے جوابی سرگوشی کی۔ بندہ ہینڈسم ہے، بانو مسکرائی، لیکن مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے منہ بنایا۔ آؤ باہر چلیں۔ اس نے کتاب بند کی، اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ باہر آ رہے تھے تو شہناز نے اسے عقب میں آتے دیکھا۔ پھر کسی نے اسے پکارا، طاہر کہاں جا رہے ہو؟ تو موصوف کا نام طاہر ہے، بانو نے اسے کہا۔ پلیز بانو، شہناز نے سنجیدگی سے کہا تھا، وہ میری حماقت تھی، اب تم اس کا ذکر نہیں کرنا۔ میں سمجھ گئی۔ بانو نے بھی سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر اس نے کھانا کھایا، برتن دھوئے، آرام کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ باہر خاصی گرمی تھی۔ اس نے روم کولر چلایا، کمرے میں ہنکی پھیلنے لگی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ تھکن اور گزشتہ رات کی بے چین نیند کی وجہ سے اسے فوراً ہی نیند آ گئی تھی۔ اچھا تو تم شرما رہی ہو، اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر شہزادے نے کہا۔ پلیز، مجھے کبھی کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، شہناز بولی تھی۔ میں غیر تو نہیں ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ وہ اس میں کھو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ چونکی۔ سنو، تم کون ہو؟ وہ بولی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ظاہر ہے، وہ بولا۔ کیا تم شہزادے ہو؟ ہاں، میں تمہارا شہزادہ ہوں۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ عجیب بات تھی، اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شکل تم سے اتنی کیوں ملتی ہے؟ شہناز کو یونیورسٹی والا لڑکا یاد آ گیا تھا۔ اس کا نام بھی طاہر ہے۔ اسے بھول جاؤ۔ ظاہر کی آواز یکدم ہی سخت ہو گئی تھی۔ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ شہناز سہم گئی تھی۔ مجھے خود بھی وہ اچھا نہیں لگتا، میں نے اسے بس لائبریری میں دیکھا تھا۔ ظاہر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن تم صرف میری ہو۔ شہناز اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے شہناز کا ہاتھ تھام لیا۔
इसे ऊपर लाते हुए बेहद नरमी से अपने होंठ इसके हाथ की पुष्ट पर रख दिए थे। वो बुरी तरह लजा गई थी। उसने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन जाहिर की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। उसने शहनाज की आंखों में देखा। ये हाथ अब मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता, तुम भी नहीं। प्लीज, वो इतना कह सकी थी। ये वादी देखो। जाहिर ने सामने दूर तक फैली सब्ज और शादाब वादी की तरफ इशारा किया। इसकी ढलानों पर अजीब पत्तों वाले देवकामत दरख्त थे। इन दरख्तों के सिरे सुनहरे रंग के थे। वादी के वस्त में नीले पानी की झील थी, जिसके गिर्द हजारों रंगों वाले फूल खिले हुए थे।